अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त मुल्क भर में जारी सैलाबी सूरत हाल, जिसके बाद इस वक्त पूरे मुल्क में इस वक्त आफत की सूरत हाल नज़र आ रही है, जहां पर इस वक्त लोग इस बात का मुंतज़िर हैं कि उनकी मदद की जाए। कुछ इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, जिनमें सिंध के अंदरूनी अजला हैं, जनूबी पंजाब है, KPK है और बलूचिस्तान। इन तमाम अजला के अंदर इस वक्त न सिर्फ सियासी जमातें बल्कि समाजी और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पाक फौज भी शाना बशाना लोगों को रिलीफ फराहम करने की कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन तबाही चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, ऐसे में आलमी बिरादरी से भी अपील की गई है कि वो भी इस वक्त इस सैलाब ज़दा सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद करें। एक अच्छी खबर ऐसे में ये भी सामने आई है, जहां पर आलमी बिरादरी मदद करने को तैयार है, वहां पर IMF की जानिब से भी कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलने की जो उम्मीद थी वो अब बहुत जल्द रिलीज किए जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान में कुछ बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में डॉलर तो मुस्तहकम नज़र आता है, लेकिन ऐसे में स्टॉक मार्केट में कोई ख़ास तेज़ी नज़र नहीं आ रही। क्या ये इशारे किस जानिब इशारा करते हैं? उसके साथ साथ हम बात करेंगे उन कैंप्स की भी जो कि इस वक्त शहर कराची में मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए हैं। ये वो कैंप्स हैं जो कि इमदादी सरगर्मियों के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जितने खैमे इस वक्त लगे हैं इमदाद के मुस्तहिक लोगों के लिए, उतने ही इस वक्त खैमे इस वक्त शहर की हर शाहरा और चौक पर लगा दिए गए हैं। इनमें बाज़ खैमे ऐसे भी हैं जो पता नहीं है कि किस सियासी जमात के हैं या किसी समाजी तंजीम के हैं। ऐसे जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं उस पे जो लोग रिलीफ के हवाले से काम या अंजाम देना चाहते हैं या पैसे देना चाहते हैं, चंदा देना चाहते हैं, वो इस बात का ख़ास ख्याल रख कर दें कि वो मुस्तहिकीन तक पहुँचे। उसके लिए जो इंतज़ामिया है उसको भी ख़ास तौर पे देखना होगा कि कौन कौन लोग इस वक्त जो इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त चंदा तो जमा कर रहे हैं लेकिन उनका ताल्लुक उन इमदादी सरगर्मियों से बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो अपने तौर पर ये चंदा जमा कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इमदादी सरगर्मियाँ करेंगे भी या नहीं, इस हवाले से इंतजामिया को नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बाज ऐसे कैंप्स हैं जहां पर इस वक्त फ्रॉड का सामना भी है, लोगों तक इमदादी सामान नहीं पहुंच रहा है, तो इस पर खास तौर पे नजर रखने की जरूरत है। साथ ही साथ हम बात करेंगे जहां पर इस वक्त पाकिस्तान भर में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है, वहां पर शहर कराची की भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है और इस अबतर सूरत हाल के अंदर शहर कराची के लोग भी परेशान हैं और खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस सूरत हाल से निकालने के लिए बल्दियाती इंतखाबात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्दियाती इंतखाबात अगर होंगे तो किस तरह से होंगे, हल्का बंदियों का मामला है, क्या उसकी वजह से डिले होते रहेंगे, जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है, MQM या दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से जनाब नजीब अयूबी साहब। नजीब साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब नजीब साहब, फरमाइएगा, इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए जो लोग हैं वो तो वैसे परेशान हैं, लेकिन कैंप्स लगे हुए हैं बड़ी तादाद में, उनमें बहुत से कैंप्स ऐसे हैं जहां पे सियासी समाजी नहीं है तंजीमें, बल्कि वो अपने तौर पे लोगों ने लगा लिए। उनमें बाज़ जगहों पर ऐसा है मामला कि आपने रिलीफ के कामों के लिए पैसे दे दिए या कोई चीज़ दे दी है, लेकिन वो मुस्तहिकीन तक नहीं जा रही है। ऐसे में इंतज़ामिया को क्या करना चाहिए? देखिए, इंतज़ामिया, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अच्छी निशानदेही की कि इस वक्त तो जगह जगह कैंप लग चुके हैं और आवाम बहरहाल ये जान रही है और कि कौन जेन्युइन काम कर रहा है, और कोई एक मैं नाम नहीं लूँगा, 5, 6, 8 हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं और बड़े मुखलिस हैं, उनका काम नज़र भी आ रहा है और उनको फंड भी मिल रहा है। इसमें जमात इस्लामी भी अपना किरदार अदा कर रही है और पूरी कराची में कोई कमोबेश 180 से ज़्यादा हमारे कैंप, बल्कि यूँ कहें जो हमारे इंतखाबी दफातर थे वो तमाम के तमाम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के कहने पर अब वो फ्लड रिलीफ की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फ़ंड की कलेक्शन हो रही है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताऊं कि कल परसों रात तक हम 30 करोड़ रुपए का सामान, जिसमें ग़िज़ाई अजनास हैं, खेमे हैं और ज़रूरी अद्वियात हैं, ये तमाम ज़रूरत की चीज़ें वहाँ भिजवा चुके थे। लेकिन कल और आज में अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची का इतना बड़ा दिल है और देने वाले लोग मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है। 30 करोड़ का मज़ीद आज की तारीख यानी 60 करोड़ से ज़्यादा का ये सामान तैयार हो चुका है। हमारा जो कराची का दफ्तर है वो इस वक्त एक अजीब मंजर पेश कर रहा है कि ट्रक के ट्रक लगे हुए हैं ऑफलोड करने के और ट्रक लगे हुए हैं जिनको रवाना करना है।
لیکن اس میں کراچی والوں کو بہرحال آپ نے یہ اچھی بات کی کہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ فنڈ کس جگہ پہ دے رہے، اور انتظامیہ سے بھی ہماری درخواست ہوگی کہ وہ چاک لسٹ کریں اور ایک لسٹ بنائیں کہ جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہمیشہ آگے بڑھتے رہے ہیں، تاکہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ ایسے نوسر بازوں کے چکر میں نہ آئیں۔ یعنی عملاً تو یہ صورتحال ہے کہ صرف کیمپ لگے ہوئے ہیں، ان کا کیمپ کا کرایہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں نکل پا رہا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ محض اس خیال میں کہ اس سے کچھ پیسے آ جائیں گے تو اپنی گزر بسر ہوگی، اور کچھ لوگ تو سامان شیرشاہ میں فروخت کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں، یعنی دن میں انہوں نے کلیکٹ کیا اور اٹھا کے وہ دکاندار کو سستے اس پہ بیچ کے اپنے پیسے بنا لیے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل کراچی کا جن پہ آلریڈی اعتماد قائم ہے، الحمدللہ وہ اعتماد کام کے نتیجے میں مزید مستحکم ہوا ہے۔ اور جس طریقے سے میں کہوں گا کہ جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب تمام وزراء سے اور حکومت سے پہلے وہاں پر موجود تھے، اور یہ اپنے وسائل رکھنے کے باوجود حکومت اور یہ کوئی وہاں نظر نہیں آیا، تو یہ ایک اتنا بڑا قدم تھا کہ اس کی وجہ سے تمام لوگوں کے دل کھلے اور وہ بھی آگے بڑھے ہیں۔ اس وقت راستے مخدوش ہیں، انفرادی طور پہ یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ جو اپنے ہاتھ سے دینا چاہتے ہیں ان کے قافلے لوٹ گئے، ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ لوٹ لی گئیں۔ تو یہاں کے بہت سارے ایسے لوگ جو جن کا کام ہی لوٹنا ہے وہ روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، عام آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس جگہ جا رہا ہے۔ ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ انتظامیہ کیا کر سکتی ہے اس میں؟ انتظامیہ کے ساتھ لائزن کر کے، جیسے الخدمت کا تو میں بتا سکتا ہوں، جماعت اسلامی کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، یعنی جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں بھی جماعت اسلامی موجود ہے، اور ایک عام آدمی اگر پہنچانا چاہے اس کا اور عام آدمی کو تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ جماعت اسلامی سے رابطہ کرے، کیونکہ ہمارا نیٹ ورک انتظامیہ کے ساتھ بھی ہے الحمدللہ، اور جماعت اسلامی کا ہر جگہ ایک سیٹ اپ ہے، تو اس طریقے سے آپ لے جائیں گے تو آپ اپنے ہاتھ سے ہی دیں، لیکن یہ کہ آپ کو ایک ریسکیو ہونا چاہیے آپ کے لیے بھی، اور ایک اسکواڈ ہونا چاہیے، اس کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں کہ آپ جماعت اسلامی الخدمت کے پاس آئیں، وہاں ہماری ٹیمیں موجود ہیں، آپ کے ساتھ جائیں گی، اور جس جگہ جا کے آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ فیسیلیٹائز ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے نجیب صاحب کہ کچھ سیلاب متاثرین جو ہیں ان کو لا کر اسکیم 3345 اور اس کے اطراف میں جو ہے رکھا گیا ہے، لیکن ایسے میں بعض لوگ جو کہ شرپسند لوگ ہیں وہ ان متاثرین سے جو کہ ویسے ہی متاثرہ لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ ان کو مختلف پلاٹس پہ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا مختلف اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں جس کے بارے میں انتظامیہ کو بھی علم ہونا شروع ہوا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے میں ان سیلاب متاثرین کی جو پریشانی ہے وہ مزید بڑھ نہیں جائے گی کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا یا زبردستی معاملات ہوں گے تو پھر کہاں پہ سارے معاملات ہوں گے؟ اس میں انتظامیہ کا کردار کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک بدقسمتی یہ رہی ہے شہر میں کہ اس سے پہلے جو اچھا، میں جواب آپ کا بالکل لیتا ہوں، میں تعارف کرا دوں، ارسلان طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ ارسلان صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ جی بہت شکریہ آپ کا، وعلیکم السلام۔ ارسلان بھائی آ رہا ہوں آپ کے پاس، بس جواب کمپلیٹ ہو جائے ذرا۔ جی نجیب صاحب، اس میں ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ یہ آباد اس طریقے سے آئے اور اس کے بعد انہوں نے گھر خالی نہیں کیے، یعنی کہ لیبر اسکوائر ہے، اسکیم 33 ہے، اور اس کے بعد تیسر ٹاؤن ہے، ان علاقوں میں وہ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد وہ ابھی تک بھی نہیں گئے۔ پھر سپر ہائی وے کے دائیں اور بائیں پھر ایسی کچی آبادیاں بن گئی کہ جس کے بعد تو یہ جو تلخ تجربات رہے ہیں اس کا ایک میکینزم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، سرکاری ادارے ہیں، ان کے اسکول ہیں، ان کی رجسٹریشن ہو، اسکولوں میں بٹھائیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں اور گورنمنٹ کے پاس ایسی عمارتیں ہیں کہ ان کو وہاں پر بٹھائیں عزت کے ساتھ، کھانا ہم دیں گے، دیگر ضروریات ہم پوری کریں گے جماعت اسلامی اور دیگر تنظیمیں۔ لیکن یہ خدشات چونکہ ماضی میں پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ اب تک بھی نہیں گئے، لہٰذا اس خدشے کو تو دور نہیں کیا جا سکتا۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کا پورا ریکارڈ رکھے اور جب وہ بحال ہو جائیں اور ان کی بحالی کا عمل مکمل ہو جائے تو انہیں عزت کے ساتھ، ہم نے تو جماعت اسلامی نے یہ کیا کہ بسوں میں واپس ہم نے کرایہ دے کے بڑی بڑی ایئر کنڈیشن بسیں کروا کے ان کو واپس بھجوایا ہے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں وہ دراصل یہ سیاسی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، انہیں لا کے بٹھایا جاتا ہے اور یہ کسی تنظیم کے نہیں ہوتے، یہ ہر تنظیم میں شامل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ یہ اپنی ٹوپی چینج کر کے فلاں پارٹی کے ہو جاتے ہیں، فلاں پارٹی کے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا کام قبضہ مافیا کا کام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور انتظامیہ، یعنی ہم نے خود جب ڈی سی سے بات کی تو وہ وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے پھر اس کو معاملات کو لک آفٹر کیا ہے۔ تو جہاں جہاں بات کر کے یہ کیا جا سکتا ہے، اصل میں تو اسکیم 33 پوری اس زد میں ہے کہ باہر سے جب آتے ہیں
تو ظاہر ہے کہ سیلاب زدگان کے روپ میں آتے ہیں, بٹھایا جاتا ہے, حالانکہ وہ سیلاب زدہ نہیں ہوتے, وہ متاثرین نہیں وہ متاثرین نہیں ہیں, لیکن ان کو اس بہانے سے ڈیزاسٹر کا بہانہ لے کے ماضی میں متواتر یہ کام ہوا ہے, لہذا اس کو روک تھام انتظامیہ کو کرنی چاہیے. چلیں جی. ارسلان صاحب, آپ نے سنا گفتگو اس وقت سیلاب زدگان کی بھی جاری ہے, ان کی مدد بھی کرنی ہے, ان کو بحال بھی کرنا ہے, لیکن ایسے میں اگر انتظامیہ نے مضبوط اور منظم طریقے کا اس وقت کام نہیں کیا تو یہ یقیناً جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی منظم کام نہ ہونے کی وجہ سے ڈیزاسٹر ہوا ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ہماری دیہی آبادیاں متاثر ہوئی ہیں, شہری آبادیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, جیسے آپ نے خود نشاندہی کی, آپ نے گزشتہ روز یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر کا بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے بتایا کہ مئی کے مہینے میں غالباً انہوں نے الرٹ جاری کیا تھا اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی اس بار فلڈ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے پاکستان کے کئی علاقوں میں, کئی صوبوں میں, اور اس وقت جو ہے کسی بھی حکومت نے اس کو سیریس نہیں لیا, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے ماہ بلوچستان میں بہت زیادہ سیلابی صورتحال تھی اور سب دیکھ رہے تھے کہ پورا پاکستان جو ہے خاموش تماشائی بنا ہوا تھا جب بلوچستان ہمارا پیارا صوبہ ڈوب رہا تھا. اس وقت بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جی میٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں, پوچھیں کہ جی کیا دیگر صوبوں میں بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, لیکن اس کو بھی نظر انداز کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے کہ کچھ علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا, جیسے نوشیرہ شہر کو کیا باقی, لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ خصوصی طور پہ صوبہ سندھ میں ابھی تک میں جن علاقوں میں جن اسکولوں میں جو سیلاب متاثرین آئے ہیں میں نے کچھ کا وزٹ کیا ہے, ابھی تک ان کو صوبائی حکومت سندھ نے ایک چیز بھی فراہم نہیں کی. ان کو صرف لا کے بٹھا دیا اسکولوں میں, نہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست سندھ حکومت اٹھا رہی ہے, نہ ان کے باقی کسی چیز کا بندوبست سندھ حکومت اٹھا رہی ہے. ہمیں سرکاری اداروں سے فون آتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو بندوبست کرا سکتے ہیں تو کریں, تو وہ کچھ نجی ادارے کر رہے ہیں, کچھ فلاحی ادارے کر رہے ہیں, لیکن سندھ حکومت ایک روپے کا بھی کوئی بھی انہوں نے نہیں کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ سیلاب آنے کے بعد کی یہ صورتحال ہے اور ہم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیا پریکاشنری میجرز ہوتے. آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سیلاب متاثرین جو ہونے جا رہے تھے علاقے جہاں پہ سیلابی کیفیت تھے ان کو شفٹ کیا جاتا, قریب ترین شہر میں لایا جاتا, یا پھر کسی ایسی مقام پہ لایا جاتا, وہاں خیمہ بستی بنائی جاتی, وہاں پہ کھانے پینے کا ان کا بندوبست کیا جاتا, پورا اس طرح کے انتظامات کیا جاتا. لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید سندھ حکومت چاہ رہی تھی کہ سیلاب آ جائے تاکہ ان کا کچھ معاملہ چل سکے. تو یہ تو بڑی دیکھیں نا, مطلب ہمارا پڑوسی صوبہ بلوچستان پچھلے ماہ 2 ماہ میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سیلاب سے جیسے ہوا وہاں پہ معاملات بڑے, ہمارے اس میں 3 جانوں کا نقصان ہوا. لیکن کیا سندھ صوبے نے, یہاں کی حکومت نے یہ نہیں سوچا کہ جی یہاں بھی اس طرح کی کیفیت ہو سکتی ہے, ہمیں پہلے سے کوئی انتظامات ہونے چاہیے. ایک میٹنگ نہیں انہوں نے کیا, آپ کو پتا ہے. اچھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں یا وزیر بلدیات ہیں وہ متحرک نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کام کرنے کی. اس وقت جو صورتحال اگر آپ دیکھیں گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں وہ لوگ کیا یہ اگر صرف ٹوپی پہن کے چشمہ لگا کے ہیلی کاپٹر میں دورہ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ متحرک ہونا ہے. بھائی ہمیں متحرک نہیں چاہیے, ہمیں اس طرح کا دورے کرتا ہوا بندہ نہیں چاہیے, ہمیں ڈیلیوری چاہیے. ایک ایسی حکومت 15 سال سے بیٹھی ہے, ہر ادارے میں ان کے پسندیدہ لوگ لگائے ہوئے ہیں, ان کے سارے اپنے پارٹی کے سیاسی لوگ لگائے ہوئے ہیں. 15 سال میں ان سے یہ چیز نہیں سمجھ پا رہی. مطلب 15 سال میں 2 دفعہ تو 2 سے 3 دفعہ تو سیلابی معاملات سے ہم نمٹ چکے ہیں, لیکن انہوں نے کیا سیکھا نہیں. انہوں نے کوئی ایسا ادارہ نہیں قائم کیا, کوئی ریلیف کا ادارہ قائم نہیں کیا, کوئی ریسکیو کا ادارہ قائم نہیں کیا. اچھا, اب مراد علی شاہ کی شکل تو نہیں چاہیے دیکھتی ہوئی کہ پہ وہ گزرتے ہوئے نظر آئے. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن پرچے کاٹ رہے ہیں سیلاب زدگان کے خلاف, سیلاب زدگان کے خلاف 3. ٹھیک ہے ارسلان صاحب, لیکن ایک اور معاملہ بھی آ رہا ہے. اب جو معاملہ آ رہا ہے وہ جہاں سیلاب آ گیا ہے, لوگ متاثر ہو چکے ہیں, ایک تو یہ ڈیزاسٹر ہی اس کو آپ کہیں, لیکن اس کے بعد دوسرا ایک اور جو معاملہ سب سے بڑا آنے والا ہے وہ یہ کہ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. اب کھانے پینے کی قلت خدا نخواستہ یا وہ مہنگی ہونے کا خدشہ ہے جو ہو چکی ہیں اس وقت. تو سر اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں پھر؟ دیکھیں, یہ تو میں نے جیسے کہا نا, یہ پلاننگ کا فقدان ہے. ابھی تو
ابھی میں کل خود گیا چیک کرنے علاقے میں 500 روپے کلو ٹماٹر چل رہا ہے. کوئی بھی سبزی آپ دیکھیں تو آدھا پاؤ جو ہے سبزی وہ 50 روپے کی آدھا پاؤ مل رہی ہے. 600 روپے کلو کوئی سبزی مل رہی ہے, کوئی 500 روپے 400 روپے, یہ صورتحال ہے سب کراچی شہر. جی بالکل. اور اس کے ساتھ بہت بڑا بحران آنے والا ہے, لیکن اس سے بڑا بحران ایک اور آنے والا ہے جو گندم کا ہے. جو فصلیں ہماری تب ہوئی ہیں ابھی دسمبر اور جنوری میں آپ کو چاول کا بحران آئے گا, کیونکہ ہمارا لاڑکانہ ڈویژن جو ہے زیادہ تر وہاں پہ چاول وہاں پر فصل کاشت ہوتی ہے اس کی. تو اور اس وقت سب سے زیادہ سچویشن جو خطرناک ہے وہ لاڑکانہ پورے ڈویژن کی ہے. شکارپور, جیکب آباد, کنکوٹ, شہداد کوٹ, لاڑکانہ ضلع خود, یا پھر دادو میں کیا صورتحال ہے, میہڑ میں کیا صورتحال ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ارسلان صاحب, اب جیسے کہ ہم نے اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت کو وہ چیز بتائی جائے کہ جی اب آئندہ کیا اقدامات کرنے چاہیے, کیونکہ سیلاب زدگان کے لیے کیا کرنا چاہیے, یا فصلیں تباہ ہوئی ہیں تو کیا کرنا چاہیے. سر ایک اور مسئلہ بھی جو کچھ ہی دنوں میں نظر آئے گا, ڈینگی مچھر اور جو مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے, دیگر کیڑوں کی افزائش ہو رہی ہے, وہ بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. اسپرے نہیں ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے کیا اقدامات کریں, وہ بھی ذرا سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے مشورہ اگر آپ دینا چاہیں. دیکھیں, یہ تو سندھ حکومت تو ماشاءاللہ میں نے بتایا اتنی ایکسپیرینسڈ حکومت پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں رہی کہ تسلسل سے تیسرا ٹینور بھی پورا کرنے جا رہے ہیں. یہ تو سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے, یہ تو سب جانتے ہیں, تو سب پتہ ہے. ہم اور آپ تو کسی اس میں ہی نہیں ہے. ان کو اگر کوئی فلاحی کام کرنے والی شخصیت اگر ان کو کوئی مشورہ دیتے ہیں تو یہ ان کو جو جھاڑ پلا دیتے ہیں. ابھی وہ آڈیو میسج آپ نے سنا کہ کسی نے ان کے بارے میں کچھ بات کہہ دی, اس کے اوپر انہوں نے پرچہ کٹوانے کی دھمکی دے دی, اس کے پاس موبائل بھیج دی. ان کی آپ سوچ تو دیکھیں. سیلاب متاثرین باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ جی داد رسی کرنے مراد علی شاہ صاحب آ جائیں باہر, ناصر شاہ صاحب کا ضلع ہے وہ باہر آ جائیں, شہباز شریف آ جائیں, آ کے ان کی سن تو لیں, انہوں نے پرچہ کاٹ دیا. دوسری جگہ خیرپور میں سیلاب متاثرین راشن کے لیے آئے, ایم این ایم پی گھر کے باہر, انہوں نے ان کے اوپر فائرنگ کر دی. آپ ان کی سوچ تو دیکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اس کیفیت میں ہیں کہ یہ کسی کی سننا چاہتے ہیں, یہ صرف دبانا چاہتے ہیں. سیلاب متاثرین ہو, فلاحی کام کرنے والی شخصیات ہو, کاروباری شخصیات ہو, یہ ابھی تک اس کیفیت میں ہیں کہ شاید یہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں اور باقی ساری. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مشورہ دیں. اچھا ارسلان صاحب, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو نجیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے کہ کس طریقے سے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے, اٹھانے چاہیے جو آئندہ مسائل آنے والے ہیں. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت جو سیلاب متاثرین ہیں وہ متاثر تو ہو چکے ہیں. اگر بہتر پلاننگ کی جاتی تو یقیناً بچا جا سکتا تھا. بہت ساری چیزوں سے ڈیم بنائے جاتے یا مختلف اقدامات کیے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا بحرانی کیفیت نظر نہ آتی اور ملک جو ہے اس طرح کی آفت کا شکار نہ ہوتا. لیکن اب ہم جو حکومت سندھ کو مشورہ دینا چاہ رہے ہیں یا بتانا چاہ رہے ہیں, ہمارے پاس جو معزز پینل پہ موجود لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, انہوں نے بھی بہت کچھ دیکھا ہوا ہے. وہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کو آئندہ کیا اقدامات لینے چاہیے, کس طرح کے حالات خدا نخواستہ آ سکتے ہیں. اگر متاثرین کی صحیح طرح سے مدد نہیں کی گئی تو ان متاثرین کا کوئی غلط استعمال کر سکتا ہے. اس کے ساتھ فصلوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جو تباہ ہو چکی ہیں, سبزیاں مہنگی ہو چکی ہیں, اور ایک اور چیز جو وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ ہے خدا نخواستہ وہ بھی پھیل سکتا ہے. اس حوالے سے جو اسپرے ہے وہ بہت ضروری ہے, اسپرے ہو نہیں رہا ہے. نجیب صاحب کیا کہیں گے؟ سر یہ بحرانی کیفیت تو ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں. میں یہ وقار یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور چونکہ پروگرام آپ کا دو ٹوک ہے تو دو ٹوک بات ہی ہونی چاہیے, ورنہ پروگرام کی روح اور اس کا سبجیکٹ خراب ہو جائے گا. دیکھیں, پیپلز پارٹی کی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے, یہ تو ڈیزاسٹر کی دعا مانگتے ہیں. یہ اگر ڈیزاسٹر نہ ہو نا تو ان کی چہروں کی کلئی اور ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب ڈیزاسٹر آ جاتا ہے ان کی دعاؤں سے تو یہ بڑے کھل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب بھی ڈیزاسٹر آیا, انہوں نے ابھی دیکھے نا سوشل میڈیا اتنی ظالم چیز ہو گئی ہے کہ اگر آپ میڈیا پہ کنٹرول کر بھی لے تو سوشل میڈیا تو دکھا رہا ہے نا کہ آپ کے کس وزیر کی اوتاق میں کتنی گندم پہنچائی گئی جو سڑ گئی ہے, بٹی نہیں ہے, غریب میں نہیں بٹی, اور جو خیمے پہنچائے گئے تھے امداد کے نام پہ وہ سارے کے سارے آپ کے نمبرداروں کے اندر تقسیم ہو گئے, اور آپ کے سیاسی کارکن اور وڈیرے وہ اپنے پاس لے گئے. اسی طریقے سے ہر امدادی چیز اصل میں یہ وڈیرانہ مائنڈ سیٹ جو ہے کہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھنا اور ڈیزاسٹر کی دعائیں کرنا. سر اسی وجہ سے میرے خیال میں جو لوگ ہیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمارا حق یہیں پہ دے دو, کوئی ٹرک وہ آگے جانے نہیں دے رہا. وہ کہہ رہے ہیں انہیں معلوم ہے نا کہ اگر یہ آگے گیا اور فلاں وڈیرے کے چلا گیا تو جو روڈ پہ آ گئے ہیں
انہوں نے. اچھا دوسرا کچھ مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہی ہے کہ جن کا کاروبار ہی لوٹ مار کرنا ہے وہ اپنے آپ کو متاثر بنا کر روڈوں پہ آ کے بیٹھ گئے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ جگہ پہ تو سامان جا ہی نہیں رہا. ان ایکسپیرینس لوگ، ان ایکسپیرینس فلاحی ادارے جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی حشر ہوتا ہے. اس لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ مینجمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. اچھا آپ بتائیے، ایک بنی ہوئی ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، سندھ کا بھی ایک ادارہ ہے نیشنل ڈیزاسٹر برائے سندھ. نیشنل یہ کہاں نظر آتا ہے؟ آپ نے کہیں دیکھا کہ ان کو کچھ کام کرتے ہوئے؟ سر وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں ہم این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں یہ سارا کام، لیکن یہ ڈیزاسٹر ہمیں نظر نہیں آتی کہ ان کی کیا مینجمنٹ ہے. ان کی کوئی یہ تو ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنی دوائیں دے دیں، ہمیں اتنا یہ کر دیں، ہمیں اتنا کر دیں، اور 4 آفیسر انہوں نے پی سی ایچ ایس میں بٹھائے ہوئے ہیں، 4 سے 5واں نظر نہیں آتا، اور یہ پورے سندھ کو کنٹرول کرنے کی باتیں کرتے ہیں. تو اصل میں میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اگر جو این ڈی اے میں ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا اس سوال کا جواب وہ دینا چاہیں تو بالکل ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے، اور آپ کی بات، آپ کا موقف جو ہے وہ عوام تک پہنچایا جائے گا. جی تو آپ ان سے سوال کریں. جو میں سوال کر رہا ہوں نا کہ اس وقت جو سندھ کا ادارہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ کس جگہ ہے؟ وہ تو ہمارے پاس آ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سامان دے دے، ہمیں یہ کر دے، ہمیں کر دے. بھائی ہمیں تو آپ صرف کریں نا. تو یہ صوبے کا بجٹ جاتا کدھر ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پورا صوبہ سندھ اپنے وزیر اعلیٰ کو ڈھونڈ رہا ہے. فوٹو سیشن میں وہ نظر آ جائیں گے. ابھی کنڈیاروں سے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی انجینئر نے کہ وہاں پر 17 لاشیں ہیں جنہیں دفنانے کے لیے زمین نہیں مل رہی، وہ روڈ تک نہیں جا پا رہے. وہاں پر برابر میں وزیر اعلیٰ ایک فوٹو سیشن کروا کے گئے ہیں، اور 8 ارب روپے کا ان کے مطابق راشن جو ہے وہ غریبوں. وزیر اعظم نے بھی ابھی جو ہے وہ دیا سندھ حکومت کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ صاف شفاف طریقے سے امداد کو یقینی بنائیں گے. وزیر اعظم جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کہہ کر چلے گئے ہیں. اب یہ ساری ذمہ داری وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ یقیناً انتظامیہ کو دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں. کیا سر یہ ذمہ دار پھر انتظامیہ نہیں ہوگی، جو اگر وزیر اعلیٰ کو بھی علم نہیں اگر اس بات کا ہوگا تو ان کو لا علم رکھتے ہوئے کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں انتظامیہ تو اس وقت پپٹ ہے نا. آپ یہاں کراچی کا حال دیکھ لیجئے. کراچی میں کوئی مقامی آدمی انہوں نے انتظامیہ میں لگایا ہی نہیں ہے. کراچی کا خود برا حال ہے. کراچی میں سارے لوگ تو اس وقت سندھ میں چلے گئے، اس لیے کہ جتنی امداد آنی ہے وہ تو سندھ میں جائے گی، تو امداد کے جتنے حصے بکرے کرنے ہیں وہ تو سندھ میں ہوں گے نا. تو اس وقت تو یہاں پر کوئی انتظامیہ کا آدمی موجود نہیں ہے. اور سندھ کے اندر بھی صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ وڈیرا موجود ہے، اور وڈیرا ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہے. وہی سیاسی جماعت جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے، تو ساری امداد وہاں جاتی ہے. اب اگلا جو مرحلہ ہے جس میں خدا نخواستہ ڈینگی، ملیریا جیسے وبائیں، ڈائریا جیسی وبائیں جو ہیں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے، پڑ گئی ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس جتنی کراچی کی 4 بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز، ہم نے کل رات ان سے اپیل کی کہ ہمیں دیکھیں دوائیں چاہیے، ہیضے کی دوا چاہیے، ملیریا کی دوا چاہیے، اسہال کی دوا چاہیے، اور دیگر نارمل اور کچھ اینٹی بائیوٹک. تو الحمدللہ کراچی کی 4 فارماسیوٹیکل نے یہ دوائیں پہنچانے کا بندوبست کیا، اور شہری بھی دے رہے ہیں کراچی کے. تو اب یہ مسئلے تو کراچی کے بھی ہیں. اب اسپرے کون کرے گا سر؟ اسپرے بہت ضروری ہے اس حوالے سے. عام حالات میں اسپرے نہیں ہوتا تو یہ ان حالات میں کیا کریں گے؟ ساری کی ساری ذمہ داری این جی اوز کی، فلاحی تنظیموں کے اوپر آ گئی ہے. اور یہ پاکستان میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ الخدمت جماعت اسلامی جیسے ادارے اور دیگر ادارے موجود ہیں کہ جو اپنی اس ذمہ داری، حالانکہ یہ ان کے کرنے کے کام نہیں ہے، یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے. سارے فنڈ حکومت کے پاس ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ انتخاب نہیں کرا رہے نا کہ سارے فنڈ اپنی جیب میں رکھیں اور اپنی موجیں لگی ہوئی ہوں. دوسری اہم بات وقار، میں بھول جاؤں گا، ان کی کیلے کی فصلیں تیار تھی ناصر شاہ صاحب کی، پانی کا رخ موڑا تاکہ فصل تیار جو کھڑی ہوئی ہے وہ خراب نہ ہو. اور اسی طریقے سے الزامات نہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، یہ تو ویڈیوز آ چکی ہیں نا کہ کس طریقے سے یہ خورشید سکھر کے برابر بیٹھے ہیں. ہمیشہ یہ ہوا کہ سکھر بیراج فل ہوا. میرا سوال تو یہ ہے کہ 15 لاکھ کیوسک پانی کی گنجائش تھی، جو کہ مٹی آتی رہی تو 15 سال سے یہ بجٹ مل رہا ہے اس کی صفائی کا، اور 11 گیٹ اس کے بند پڑے ہوئے ہیں. تو یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ڈیزاسٹر آیا تو صرف اس وجہ سے آئے گا کہ 15 لاکھ کیوسک پانی کی گنجائش ہے، اب 5 لاکھ کیوسک رہ گئی ہے. تو یہ اب اتنا بڑا اوور فلو جو ہونا ہے، یا یہ کہ اس کے گیٹ جو بند ہیں گیٹ ہی کھول دیے جائیں تو کم از کم نکاسی کا راستہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ظلم کس کے اوپر ہوگا؟ ارسلان صاحب سے پوچھ لیں. ارسلان صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت انہوں نے بتایا کہ بعض فصلوں کو بچانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے گئے. سر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی اطلاعات ہیں کیا؟
ارسلان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رابطہ منقطع ہوا ہے، دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں. اچھا یہ سر اس وقت نجیب صاحب یہ ساری صورتحال تو اپنی جگہ پر ہے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ نے کہا جہاں پہ دیہی لوگ پریشانی کا شکار ہیں، سر شہری علاقے کے لوگ بھی پریشان ہیں، جو سڑکوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. ایسے میں اس وقت انتخابات تو نہیں ہونے جا رہا ہے فی الحال، جماعت اسلامی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ جماعت اسلامی تو مستقل ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. عدالت کا راستہ بھی ہمارے پاس ہے اور ہم عدالت گئے بھی ہیں. یعنی آج بھی ہم نے درخواست دائر کی ہے، سپریم کورٹ سے ہیئرنگ ہم نے جیتی ہے، فیصلہ آیا. لیکن انہوں نے اس قدر اس سے خوفزدہ ہیں، اور خوفزدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جماعت اسلامی کی جو الیکشن کی ہائی کمپین ہے اس نے انہیں خوفزدہ کر دیا. دوسرے یہ کہ یہ کراچی پہ اپنا تسلط جو وڈیرانہ مائنڈ سیٹ ہے اس سے جان نہیں چھوٹ رہی ان کی. یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس طرح دیہی سندھ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے، کراچی کے 3 کروڑ 3.5 کروڑ عوام کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھیں. لیکن دیکھیں عدالت نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ الیکشن کروائیں، انہیں کہہ دیا. ان کے پاس ڈیزاسٹر آ گیا بدقسمتی سے. اگر ڈیزاسٹر نہیں آتا تو ہو سکتا ہے یہ کوئی اور بہانہ بناتے، لیکن یہ کہ ابھی ڈیزاسٹر دیکھیے 5-10 دن میں ختم ہو جائے گا. ہم ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. صحیح. ارسلان یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کیا ڈیزاسٹر کو بہانہ بنا کر اس وقت روکا جا رہا ہے بلدیاتی انتخابات کو؟ اگر ایسا ہے تو تحریک انصاف کیا کردار ادا کرے گی کیا؟ دیکھیں بالکل یہ تو بالکل آیا ہے کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے. کراچی میں نہ کرانے کی کیا وجہ تھی یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ جی کراچی میں اللہ کا شکر ہے وہ حالات نہیں ہے جو پہلے تھے اس وقت. اچھا، جبکہ جس ڈیٹ میں بارش کا کہا گیا تھا بارش ہوئی بھی نہیں اس تاریخ کو، 28 تاریخ کو. نہیں، انہوں نے تو کراچی میں تو یہ کہا نا کہ جی سیلاب آ رہا ہے، یہ پورے صوبے کے حالات خراب ہیں. تو حالات تو پیپلز پارٹی کے اپنے خراب ہیں جو انہوں نے کیا ہے. اور حیدرآباد میں بالکل حالات خراب تھے، کراچی میں کوئی جواز بنتا نہیں تھا. تو جواز یہی ہے کہ ایم کیو ایم نے ان کو بلیک میل کیا اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے الیکشن کرانا. آپ یہ تو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنی بھی جماعتیں اس وقت الیکشن لڑ رہی ہیں سب کی مہم چل رہی تھی. کیا آپ نے پیپلز پارٹی کی کہیں مہم چلتے ہوئے دیکھی؟ کیا آپ نے کہیں ایم کیو ایم کی مہم چلتے ہوئے دیکھی؟ کیونکہ پہلے دن سے ان دونوں جماعتوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دینے. خالد مقبول صدیقی صاحب جس وقت کراچی پورا بہہ چکا تھا، کراچی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اس دن وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس موجود تھے اور ان کو کراچی سے بالکل کوئی لگاؤ نہیں تھا اور ان کو بالکل کوئی پرواہ نہیں تھی. آپ ایک جگہ بتا دیں کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کہیں کراچی میں کوئی کارنر میٹنگ تک کی ہو؟ انہوں نے پہلے دن سے یہ طے کر لیا تھا کہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں نہیں جانا اور اس کی صاف واضح آپ کے سامنے NA 245 میں دیکھ لیں. یہ سارے مل کے لڑے اور ان کو مشکل سے 13,000 ووٹ پڑے اور ان کا کیا حال ہوا. اچھا، پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ بھی دیا، ابھی دوبارہ سے منتخب ہو گئے، ٹیلی تھون کیا کل خان صاحب نے اور 5 ارب سے زائد جو ہے وہ ان کو امداد مل بھی گئی ہے. تو سر کیا اب کراچی یا سندھ کے حوالے سے بھی وہ خرچ کریں گے یا صرف KP یا پنجاب میں کریں گے؟ دیکھیں نہیں، بالکل اس کے اوپر اعلان کیا ہے کہ اس کا ایک پوری کمیٹی بنے گی. ان دونوں حکومتوں کے ذریعے اسپینڈنگ ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی اماؤنٹ گیا ہے یہ KP حکومت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک پنجاب حکومت کا اکاؤنٹ ہے. تو ان دونوں حکومتوں کے پاس یہ پیسے کلیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اسپینڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے تمام تر علاقے جہاں جہاں نقصانات ہوئے ہیں ان کے پورے اوپر ہوں گے. اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بن چکی ہے اور جس میں دونوں CM ہیں اور ان کے ماتحت جو ہے وہ سارے انتظامات دیکھے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہتری آنے کی ہماری امید تو ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہوا ہے اور اس کا پراپر طریقے سے پتہ لگانا بہت ضروری ہے. آپ کے سامنے فوٹیج آ چکی ہیں، لوگ خود سے، ہمارے سندھ کے باسی خود سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں پہ شرجیل میمن نے اپنا کھیت بچا لیا کیلے کا، کہیں زرداری صاحب نے ٹنڈو الائر میں اپنے باغات بچا لی، اپنے فصلیں بچا لی، کہیں کسی اور جگہ ان کے وزراء نے اپنی زمینیں بچا لی اور ڈائیورٹ کر دیا سیلابی ریلا. تو یہ بھی پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہ اتنا نقصان ہوا کیوں ہے. کیا یہ سوشل میڈیا کیمپین تو نہیں ہے یہ حقیقت؟ ٹھیک ہے ارسلان صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا. PTI کے رہنما صوبائی اسمبلی کے ممبر ہمارے ساتھ موجود تھے. اور MQM کیا کہتی ہے اس تمام صورتحال میں اور شہر کراچی کی خاص طور پہ جو صورتحال اس پہ بھی ہم بات کریں گے. MQM کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت جو سارے صورتحال جس میں نہ صرف سندھ کے دیہی علاقے متاثر ہیں، سندھ کے شہری علاقے بھی بہت زیادہ متاثر ہیں اور اب
کراچی شہر اور حیدرآباد بھی متاثر ہو رہے ہیں. یہاں پہ گو کہ ویسے پانی تو نہیں آیا، لیکن سڑکوں کی جو صورتحال ہے اور دیگر تباہی کی داستان ہے، اس میں شہر کراچی کی طرف سے جو نمائندگی جن کو ملتی رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ، انہوں نے کیا اقدامات کیے، ان کا کیا دباؤ رہا ہے حکومت پہ، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے MQM کی جانب سے کامران اختر صاحب. لیکن ان پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا نجیب صاحب آپ سے ہی ایک سوال یہ بھی پوچھنا تھا کہ سر اس وقت کیا اتحادی جماعتیں وہ کچھ سوچ رہی ہیں کہ شہر کراچی کی بہتری کی جائے، یعنی MQM کی اگر ہم بات کریں تو کیا انہوں نے ماضی میں کام کیا ہے تو اب آپ کو وہ کام نظر نہیں آ رہا؟ دراصل MQM نے اپنے آپ کو اتنی مرتبہ فروخت کیا ہے کہ اگر وہ بار بار یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں تو ایک چلیے دوسری جماعت کا آدمی ہوں، خود ان کی پارٹی کے لوگ اب ان پہ اعتبار نہیں کر رہے اور ان کا اعتبار اٹھ کے دوسری جماعتوں میں چلا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کتنی دفعہ یہ بات کریں گے. دیکھیں، ہر ڈیزاسٹر، ہر پرابلم آتی ہے، ہر سیاسی نازک موقع آتا ہے تو ان کی ایک وزارت کی ڈیل پکی ہو جاتی ہے. تو یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ تو زبان زد عام ہے یہ بات. لہٰذا اب اس وقت دیکھیں نا، سپریم کورٹ میں وہ گئے، الیکشن کمیشن کے پاس وہ گئے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جوائنٹ ہینڈ کیا، سب کچھ کیا، صرف اس لیے کیا کہ کراچی میں الیکشن نہ ہو. دوسری بات یہ کہ کراچی کی مردم شماری کو کٹ آف مارنے میں ان کا پورا کردار ہے. کراچی کے اندر کوٹا سسٹم فار ایور لگوانے میں ان کی آشیرواد شامل ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جتنے کراچی ریلیٹڈ ایشو ہیں اس میں اگر پیٹھ پہ چھرا، تو ہم تو جب دیکھتے ہیں پیچھے کی جانب تو ہمیں تو نظر ہمارے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. یہ پرابلم ہے نا ان کے ساتھ. آپ کو یہ بھی تو دکھتا ہوگا نا سر کہ وہ کم از کم بات تو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی اب تک صوبہ سندھ میں کوئی نہ وزارت لی ہے، نہ ایڈمنسٹریٹرشپ لی ہے، نہ گورنرشپ لی ہے. کچھ بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ شاید لالچ کے اندر گئے. دیکھیں، نام تو لسٹیں تو دی ہوئی ہیں نا، وہ تو ملی نہیں، وہ تو بارگیننگ گیم چل رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کر لیں تو ہم یہ دے دیں گے، یا عرفہ یہ کر لیں تو یہ دے دیں گے. وزارت تو لے لی نا، وزارت تو ان کو مل گئی. صوبائی سطح پہ تو مل بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو وفاق کے ساتھ انہوں نے ابھی ڈیل کی تھی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، PDM کا حصہ بنے تھے، اس میں انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا. اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ لٹکا کے رکھتی ہے. ابھی انہوں نے بلدیات میں ان کا سہارا لے لیا، اس کے بعد کوئی اور راگ دے دینا ہے. تو یہ اس طریقے سے چلتے رہیں گے. چلے پوچھ لیتے ہیں کامران اختر صاحب، متحدہ قوم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. کامران بھائی خوش آمدید کہیں گے. جی وعلیکم السلام. کامران بھائی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ دہی صورتحال کیا ہے، وہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب زدگان کو لا کے یہاں پہ بسایا بھی جا رہا ہے، لیکن بعض متاثرین کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. متاثرین کی مدد کرنے کے بجائے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شہر کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے سر، ایسے میں MQM کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی دیکھیے، بالکل MQM جس طرح سے ماضی میں عوام کی، کراچی کی عوام کی اور اندرون سندھ کی عوام کی جس طرح سے خدمت کرتی رہی ہے، ماضی کی مثالیں ریکارڈ پر موجود ہیں. جب زلزلہ آیا تھا اس وقت، اور جب بعد میں کبھی بھی مختلف جو ہے وہ آفات آتی رہی اور سیلاب کئی مرتبہ آ چکے. اس میں جو MQM کی خدمت خلق فاؤنڈیشن کی، MQM کے رضاکاروں کی جو خدمات ہیں وہ میرے خیال سے ریکارڈ پر ہیں. اربوں نہیں بلکہ جو ہے وہ مالی امداد کی گئی اور لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سہولیات پہنچانے کی کوشش کی گئی. آج بھی شہر بھر میں جو ہے وہ سینکڑوں جو ہے وہ کیمپ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں الحمدللہ، اور لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور ہماری امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. بالکل. اچھا کامران بھائی، اس میں آپ نے ایک جملہ کہا کہ ماضی میں جو ہے آپ نے زلزلہ زدگان کی مدد کی ہے، لیکن سر وہ ماضی والی MQM تھی، جو موجودہ MQM ہے سر وہ کام نہیں کر پائی. دیکھیے MQM جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور جو ہے وہ یہ وہی ماضی والی MQM ہے. بالکل کچھ جو ہے وہ مختلف لوگوں کی وجہ سے یا مختلف سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے وہ کسی حد تک اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے. اپنی جو سازشیں، ناپاک سازشیں جو کرتے رہے، مختلف محبان پاکستان کو، محبان وطن کو، بانیان پاکستان کی اولادوں پر جس طرح سے الزامات لگا کر وہ فائدے حاصل کرتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ عارضی تھا، اور انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے وہ کامیابی نہیں بلکہ ان کو جو ہے وہ بڑے
बड़ी बुरी तरह से इनको मुंह की खानी पड़ेगी और ये नाकाम होगी इंशाल्लाह ताला। और एमक्यूएम की जहां तक की बात है, एमक्यूएम जो है वो अपनी जगह बिल्कुल खड़ी है, और एमक्यूएम एक ही थी और एक ही एमक्यूएम। अच्छा, और मैं ये कुछ साहब की बातें सुन रहा था, मुझे नाम इनका जो है नजीब साहब था, नजीब अय्यूबी साहब, जमात इस्लामी से नजीब अय्यूबी साहब हैं। अच्छा, जमात इस्लामी से जो साहब बात कर रहे हैं, अब इन्हें मेरे ख्याल से जो है वो मुनाफकत की इनकी इंतहा, इन्हें शर्म आना चाहिए कि किस तरह से जो है वो ये बवांग दहौल जो है वो टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये झूठ बोल रहे थे और इल्जामात की पूछाड़ कर रहे थे। तो एमक्यूएम ने ना तो कोई पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम का कोई मुआहदा है किसी किस्म का, और ना ही कोई हुकूमती शराकत दारी है। अच्छा। हाँ, इनकी मुनाफकत देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी का जो धरना इन्होंने ड्रामा किया था, बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं। एमक्यूएम तो शुरू दिन से एमक्यूएम का ये मुतालबा रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो करवाए जाएं, और बिल्कुल एमक्यूएम जो है वो तैयार है। एमक्यूएम किसी तौर और किसी सूरत जो है वो कबूल नहीं करेगी बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा। अच्छा, लेकिन कामरान भाई इस दफा मैं इनकी मुनाफकत की बात कामरान भाई, लेकिन इस दफा एमक्यूएम तो लीजिए जी कामरान भाई, इस सवाल को भी ले लेना सर सवाल ये लीजिए, इनकी मुनाफकत की इंतहा तो देखिए ना कि किस तरह से जो है वो ये पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो फ्रेंडली ओपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, और धरना दिया, फ्रेंडली धरना देकर, और जिस तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी, ये मुंह छुपाने के काबिल नहीं है। इनके पास इतना पूरा शहर भर जो है वो रंगीन कर दिया, शहर भर। इनके पास फंड कहां से आ रहा है? वो भाई ये सारा गवर्नमेंट से मिल रहा है इनको, ये सिंध गवर्नमेंट दे रही है इनको, ये सारे मिले हुए अंदर से। सर ये भी बता दें कामरान भाई, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त जो है आपने मुआहदे किए थे पीपल्स पार्टी से, यानी पीडीएम से मुआहदे किए थे, उन मुआहदों के अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची, हैदराबाद, गवर्नर सिंध और दीगर हवाले से बात नहीं थी? और अगर नहीं थी तो सर इस वक्त जो कराची की सूरत है उसको सही कैसे करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आप वो मुआहदा मुझे दिखा दीजिए जिसमें गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तस्करा हो, वो मुझे दिखा दीजिए। हमारा जो पहला मुतालबा था वो मुतालबा ये था कि शफाफ मर्दमशुमारी की जाए, ये जिसमें ये रुकावट बनते चले आए हैं ये जमात इस्लामी और दीगर पार्टियों के लोग। मर्दमशुमारी था, उसमें हमारा गैर शफाफ हल्का बंदियों का मुतालबा था, हमारा बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती निजाम के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आखिरी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और जो आइन और कानून के मुताबिक है, हम उस मुताबिक जो वो हमारे फैसलों वो हमारे मुआहदे में यकीनन जो है वो शामिल है कि बल्दियाती इंतखाबात से कब्ल जो है वो बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाए और इनको फंड फराहम किए जाए, इनको बाइख्तियार बनाया जाए। ठीक है, इसमें कहीं पर ये नहीं है इसमें हरगिज़ ये नहीं है कि इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एमक्यूएम को दे दी जाए या गवर्नरशिप एमक्यूएम को दे दी जाए। ठीक है सर, कामरान में ये तो एक तरफ तय हो गया कि जनाब आपने कोई चीज नहीं मांगी इनसे, लेकिन सर ये तो आपने कहा होगा कि कराची हैदराबाद का हाल बेहतर कर दो, इस वक्त जो सूरत हाल है सर, ये कोई बिल्कुल पूरा सिंध समेत कराची बिलखुसूस हैदराबाद की बिल्कुल बात की जा रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी जाहिर है कि इनका वतीरा ही नहीं रहा। ये तो अवाम को महकूम और गुलाम बनाकर हुक्मरानी करते हैं। जिस तरह से ये तमस्कुर उड़ा रहा है अवाम का, जिस तरह से एक एक पाव बिरयानी की थैली पर जिस तरह से लोगों का ये मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह से पाव में बैठा रहे हैं, जिस तरह से 50-50 रुपए बांट रहे हैं, तो इनसे तो हमें कोई खैर की तवक्को नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वो पूरी जमात, पूरे पाकिस्तान भर की जमातों ने जो है वो आखिरी एक वादा किया, पूरे पाकिस्तान भर की जमातों ने, इसमें जमात इस्लामी के अलावा तकरीबन पूरे पाकिस्तान भर की तमाम पार्टियां थी जिनके सामने जो है ये मुआहदा किया गया कि जी बिल्कुल कराची और हैदराबाद के लिए, सिंध के लिए जो है, और बल्दियाती इदारों को, चूंकि बल्दियाती इदारे अगर बाइख्तियार बनाए जाएंगे तो इससे अवाम को सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। तो ये बिल्कुल मुआहदा हुआ था और पूरे पाकिस्तान भर की जमातों के साथ मुआहदा हुआ था। हमारा वफाक से मुआहदा हुआ था। पीपल्स पार्टी से कतन कहीं पर कोई मुआहदा किसी भी किस्म का नहीं हुआ था। लेकिन अब कामरान भाई मामला ये आ रहा है कि ठीक है आपके मुआहदा ये नहीं हुआ था, आपने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात में जो है लोगों के साथ जो आपके साथ वादे हुए थे उस हिसाब से इंतखाबात हो, अब इंतखाबात भी नहीं हो रहे। शहर की सड़कों का हाल आपके सामने है, पीने का पानी नहीं है सर, जो शहर की सूरत हाल खराब हो चुकी है उसको सही करने के लिए आप कोई दबाव डाल रहे हैं या पीडीएम के हवाले से या वजीर आज़म के हवाले से? देखिए बिल्कुल जो है वो वजीर आज़म साहब से भी बात होती रही और वो होती रही है और हो रही है। हर फोरम इस्तेमाल किया जा रहा है। जरदारी साहब से भी बातचीत की गई है कि जी आप जो कह रहे थे, आपने
جس چیز کی یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنائیں گے، ہم کراچی میں یہ سہولیات فراہم کریں گے، ہم پانی کا مسئلہ حل کریں گے، ہم کراچی کے نوجوانوں کو، لاکھوں نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے جو مواقع فراہم کریں گے، یہ سارا کچھ کہاں ہے؟ تو یہ بالکل اس پر جو ہے وہ فورسلی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے چند ایک دنوں میں آپ دیکھیں گے تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور بلدیاتی انتخابات کی جہاں تک کی بات ہے تو ایم کیو ایم کسی طور کسی صورت جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا التوا نہیں چاہتی۔ ایم کیو ایم کا تو دیرینہ مطالبہ رہا ہے، ایم کیو ایم تو بالکل ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ شفاف حلقہ بندیوں کے بعد میں جو ہے بلدیاتی انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ ٹھیک ہے کامران بھائی، میں ذرا جماعت اسلامی کا موقف لے لوں کہ جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کے بعد جماعت اسلامی کا کیا کہنا ہے؟ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہر کراچی کو بنانے کے لیے پرجوش ہیں سر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نظر آئے گا آپ کو کچھ دنوں میں۔ دیکھیں کامران صاحب کی جو ذہنی کیفیت ہے میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا۔ اچھا، انہوں نے خالد مقبول صدیقی سے نہیں بات کی ہوگی کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، اچھا، ورنہ وہ انہیں بتاتے کہ کیا صورتحال ہے، اور میں ابھی گزشتہ 2 دن پہلے میں نے کیا بات کی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا۔ خیر ہے یہ ساری باتیں، لیکن مجھے یہ بتائیے سینٹرل کے اندر جو حال بگاڑا ہے وہ تو وہ ایم کیو ایم کے پاس تھی نا پورے 4 سال بلدیہ۔ اس وقت سینٹرل کراچی کا سب سے برباد علاقہ ہو چکا ہے، کیا لیاقت آباد، کیا ناظم آباد، کیا نارتھ ناظم آباد، اور اس سے کہہ رہے ہیں سر کہ کچھ دنوں میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، بدلاؤ نظر آئے گا۔ اس وقت ہمارے پاس تو ہم نے ان کے تو 3 دور تو دیکھے ہیں نا، 3 دور میں اگر یہ چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ کہ نعرے بہرحال نعرے ہی ہیں، نعرے خوشنما نعرے، لیکن خوشنما نعروں کے پیچھے آپ دیکھیے تو کراچی کے لوگ ایک خاص حد تک ہی بیوقوف بنیں گے نا، تو آپ تو جو چاہیں اپنے جوش جذبات میں کہتے چلے جائیں، اور تو وہ ایک حد ہوتی ہے سننے کی، تو میں تو سن لوں گا اس لیے کہ میں سیاسی جماعت کا کارکن ہوں، لیکن آپ کا ووٹر کیسے سنے گا آپ کی بات کو؟ وہ تو ہنسے گا، میں نے تو پھر بھی ہنسی روکی ہے آپ کی۔ اچھا چلے، میں کامران بھائی سے بس لاسٹ کمنٹ لے لوں پھر وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں۔ جی کامران بھائی لاسٹ کمنٹ کیجیے گا۔ دیکھیے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ زندہ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ سینٹرل کی میرے خیال سے چند گلیوں سے باہر نہیں نکلے، ان کو کراچی کا پتہ ہی نہیں ہے شاید۔ اچھا، میں اس وقت بلدیہ ٹاؤن میں موجود ہوں، بلدیہ ٹاؤن میں نہ یہاں پر پینے کا پانی ہے، سڑکیں تباہ حال، پورا شہر جو ہے وہ تباہ ہو چکا، حیدرآباد تباہ ہو چکا، اندرون سندھ کے بہت سارے اضلاع ایسے ہیں کہ جو بالکل تباہ ہو چکے، بالکل تباہ ہو چکے۔ سینٹرل تو پہلے سے تباہ ہے، سینٹرل تو پہلے سے تباہ ہے، بالکل۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل سینٹرل بھی تباہ ہے، بالکل سینٹرل بھی تباہ ہے، اور ایم کیو ایم کے دور کی یہ بات کر رہے ہیں تو یہ شاید بھول گئے جو پچھلا جو بلدیاتی دور تھا، اس بلدیاتی دور میں شہر میں نے ترقی کی، اس کی مثالیں جو ہے وہ مخالفین دیا کرتے تھے، خود جماعت اسلامی کے لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے، اور ہمارے سپریم کورٹ کہ جج صاحبان اس کی مثالیں دیا کرتے تھے، بیرون کنٹری دیگر ممالک سے اس کی تعریفیں ہوا کرتی تھی کہ کراچی میں کس طرح سے جو ہے وہ۔ ٹھیک ہے کامران بھائی، بہت شکریہ متحدہ قوم پاکستان سے تعلق کامران بھائی، آپ کا بہت شکریہ، نجیب ایوبی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جماعت اسلامی سے تعلق اور تحریک انصاف کا بھی آپ نے موقف جانا ہوگا، وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔